बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान ने आइन में तरामीम के मामले पर हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बार फिर बड़ा हाथ कर दिया है। और यूँ कह लीजिए कि मौलाना साहब का जो हालिया कंडक्ट है, इसके बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुँह के बल गिर पड़े हैं। आखिर मौलाना साहब ने क्या किया है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी के माबैन अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बहुत से अमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी आपके सामने हम शेयर करेंगे। हमारा तीसरा मौजू है आज के प्रोग्राम का कि आज पेशावर में एक गैर मामूली जिरगा हुआ, एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में पीटीएम के साथ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से एक मुश्तरका लाहे अमल तय करना था। उसके हवाले से गंडापुर को बाइख्तियार बनाया गया है कि वो पीटीएम के साथ मुज़ाकरात करें। क्या अब गंडापुर साहब को जो इख्तियारात दिए गए हैं, इसके टीओआरस क्या हैं, क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, हालात जो है वो किस डगर पर चलेंगे, इस पर भी हम तफसील से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, आइन में तरामीम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन इशू बना हुआ है और क्योंकि उसकी वजह यह है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की सर्वाइवल कह लीजिए या आने वाले जो दिनों में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसमें आइन में तरामीम किए बगैर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का आगे चलना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि इस वक्त हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल तौर पर फोकस ये है कि जितना जल्दी हो सके आइन में तरामीम कर ली जाए। लेकिन आइन में तरामीम करने के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त पूरी कौम की भी नज़रें मौलाना साहब पर लगी हुई हैं। कोई हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर, वज़ीर आज़म की तरफ बिल्कुल कोई नहीं देख रहा। सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, सिर्फ यही लोग जानना चाहते हैं। और इस हवाले से आपको नाज़रीन बताते चलें कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है आइनी तरामीम के हवाले से फ़िल वक्त हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये अभी तक की इतलात हैं। कल को या आने वाले चंद घंटों के बाद क्या सूरत हाल इख्तियार होती है उसके बारे में नहीं पता। लेकिन अभी तक मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को वाज़े तौर पर मैसेज पहुँचा दिया है कि वो जो उन्होंने आइनी मसवदा तैयार किया है उससे बाहर जाकर वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये मौलाना साहब का ये जो आइनी मसवदा जो उन्होंने तैयार किया है ये हुकूमत के साथ एक नई डील बनाने का एक ज़रिया हो सकता है। ताहम अब तक की जो मौलाना साहब के 23 निकाती जो उन्होंने मसवदा तैयार किया है उसके मुतल्लिक मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कुछ आपको बताया था। लेकिन जो ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि इस आइनी मसवदे में हुकूमत की तरफ से मुजवज़ा जो तरामीम थी उनमें से किसी एक को भी उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया गया जो हुकूमत चाहती थी। और उसमें जितनी भी तरामीम हुकूमत की तरफ से तजावीज़ की गई उनमें से उन्होंने हर एक का जो है वो ऐसा ऑपरेशन किया है कि उसका वजूद ही ख़त्म हो गया। हुकूमत चाहती थी 3-4 मेन नकात थे जिसके ज़रिए हुकूमत जो है मामलात को सुधारना चाहती थी। उसमें सबसे मेन चीज़ थी कि आइनी अदालत का क़याम, हाई कोर्ट के जजेस को अपने कंट्रोल करना और सिविलियन के केसेस कोर्ट जो फ़ौजी अदालतें हैं उसमें चलाना। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उसमें अस्करी पर्सनस की तलबी का जो मामला था उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें थी और बाकी कुछ आर्टिकल्स थे। तो उसमें से जो मौलाना फजल रहमान साहब की जो कानूनी टीम है उन्होंने जो मसवदा तैयार किया है उनमें से किसी को भी जो है वो उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया गया। अब उसमें सबसे बड़ा जो आइनी अदालत बनाए जाने का मामला है उस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से ये तजवीज़ की गई है कि वो आइनी अदालत ना बनाएं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलग से बेंचेस बना दिए जाएं और वही बेंचेस जो आइन के मुतल्लिक़ा कुछ 200 के करीब जो केसेस हैं
انہی میں ہی ان کو سنا جائے، الگ سے عدالت بنانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو یہ سب سے جو اس وقت امپورٹنٹ ایشو تھا حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، وہ یہی تھا کہ جو سپریم کورٹ اس وقت موجود ہے اس میں بہت زیادہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹس اس میں پائے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس سے ہٹ کر وہ ایک نئی آئینی عدالت بنانا چاہ رہے تھے۔ تو مولانا صاحب تو اس وقت وہ ایک بینچ بنانے کے لیے تیار ہیں، آئینی عدالت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو مینیج کرنا تھا، لیکن اس حوالے سے بھی ان کا جو ٹرانسفر کیا جانا تھا اس پر بھی انہوں نے تحفظات ظاہر کر دیے ہیں اور انہوں نے اس تجویز کو بھی جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو عسکری کورٹس ہیں اس میں سویلین کے جو کیسز کا جو ٹرائل ہے اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ پھر جو عدلیہ جو عسکری قیادت سے تعلق رکھنے والے یا عسکری اداروں سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کو سویلین کورٹس میں ان کی طلبی نہیں ہو سکتی، وہ جو تجاویز تھی اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ جو حکومت ترامیم کرنا چاہ رہی تھی اس کو تو مکمل طور پر اٹھا کے انہوں نے ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا ہے اور ایک نیا 23 نکاتی جو مسودہ ہے وہ لے کر سامنے آگے ہیں۔ تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان جب پولیٹیکل شخصیات کے ساتھ جو مذاکرات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ بات ان کی کچھ اور ہوتی ہے لیکن عملی طور پر وہ اقدام کچھ اور اٹھاتے ہیں۔ تو ناظرین، مولانا صاحب جب مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ان کا رویہ، ان کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ معاملات کسی حتمی شکل میں وہ ڈھلنے کی پاس پہنچتے ہیں تو وہ یکدم وہ بدل جاتے ہیں۔ تو ان دنوں جو مولانا صاحب کا جو پولیٹیکل جو رویہ اس وقت سامنے آ رہا ہے اس کے بعد وہ انتہائی کمپلیکیٹڈ، یوں کہہ لیجیے بڑی مسٹیریس قسم کی پرسنالٹی بن چکے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ شاید ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف وہ ہاں کرتے ہیں اور اگلے ہی لمحے وہ نہ کر دیتے ہیں۔ یہی صورتحال کا اس وقت حکومت کو سامنا ہے۔ دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں اس حوالے سے حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ آئین میں ترمیم تو ہونی ہی ہے۔ اب دوسرا اہم ترین معاملہ جو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہاں پر پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، بڑی ایک سماجی اعتبار سے یا قومیت اعتبار سے آپ کہہ لیجئے ایک بڑا ایک پاورفل وہاں پہ ایک گروپ ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے آج ایک بڑا گرینڈ جرگہ ہوا، بڑی ایک اہم بیٹھک ہوئی جس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کو بیٹھک میں اس سارے پروگرام کو انہوں نے چیئر کیا۔ وفاق کی طرف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اس میں شریک ہوئے اور اس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا کنڈی صاحب وہ بھی اس میں شریک تھے، اور اس کے علاوہ امیر مقام وفاقی وزیر ہیں اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اس میں شریک تھے، اور بہت سی اہم جو شخصیات ہیں اس میں شریک تھیں۔ تو مین معاملہ یہ تھا کہ پی ٹی ایم کے ساتھ کیسے جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ حکومت چند دن پہلے اس پر پابندی بھی لگا چکی ہے، گو کہ اس پہ الزام یہ ہے کہ بہت سے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پی ٹی ایم جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ ملک کے اندر ایک علیحدگی پسند تحریک جو ہے وہ چلانے جا رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تمام تر انتظامات کر لیے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ پی ٹی ایم اب وہاں پہ تمام جو قبائل ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ریفرینڈم کرانے جا رہی ہے، جس میں ان کا مین کویشچن یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کے ساتھ وہ الحاق چاہتے ہیں یا پاکستان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اطلاعات یہ تھیں کہ انہوں نے یہ تمام تر انتظامات کر لیے ہیں کہ جتنے بھی خیبر پختونخوا کے بڑے قبائل ہیں ان کا جو ریفرینڈم ہے یا ان کا جو مطالبہ ہے وہ سامنے آنے والا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو یہ ایشو تھا، اور پاکستان کی بقا جو ہے اس وقت خطرے میں تھی، تو لہٰذا حکومت نے اس پہ پابندی بھی لگا دی۔ آج جو ایک بڑی بیٹھک ہوئی اس میں جتنے بھی فریقین تھے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو یہ اختیار دیے ہیں کہ وہ پی ٹی ایم کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اب علی امین گنڈا پور کو اپنی پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر اور دباؤ ہے کہ وہ براہ راست پی ٹی ایم کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کردار ادا نہ کریں،
کیونکہ پی ٹی ایم ایک بہت بڑی پولیٹیکل پاور بھی کہہ لیجئے ہے اور ایک لسانی گروہ ہے بہت بڑا، اور بہت سے قبائل کے نوجوان خاص کر ان کے اس تنظیم میں ان کے ساتھ ہیں، ان کی وہ جو سوچ ہے، ان کا جو ایجنڈا ہے، ان کے جو نظریات ہیں اس کے حامی ہیں۔ تو لہٰذا اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ اگر ان کے خلاف کچھ سخت اقدامات اٹھاتی ہے تو پولیٹیکل طور پر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت کی بہت سی شخصیات اس حق میں نہیں ہیں کہ گنڈا پور براہ راست ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی ایم کے ساتھ خود ہی نمٹنے دیا جائے، لیکن گو کہ وہ معاملہ صوبائی حکومت کا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ان کا جو جرگہ ہونے جا رہا ہے، جو ان کا ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، جو ان کی احتجاجی تحریک وہ شروع کرنے والے ہیں، اس کو روکنا بہرحال وہ صوبائی حکومت کا ہی کام ہے۔ تو لہٰذا علی امین گنڈا پور کا اس سارے معاملے سے بالکل پیچھے ہٹ کے رہنا یہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ گو کہ آج بڑی بیٹھک تھی، اس میں علی امین گنڈا پور کو یہ اختیار تو دے دیا گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ کوئی کسی بھی حوالے سے کسی نتیجہ خیز اس میں پہنچ سکتا ہے۔ گو کہ علی امین گنڈا پور بہت سے نظریات کے حوالے سے پی ٹی ایم کے ساتھ ان کے نظریات کے حامی بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے بھی ان کے ساتھ منظور پشتین کے ساتھ ایک ملاقات کی تھی، اور وہ ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب حکومت اسٹیبلشمنٹ اور گنڈا پور جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کے آپس میں جو حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ جب وہ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، لاہور میں وہ دھرنے کرنے کے لیے جا رہے تھے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ انتہائی جو ہے وہ قدم اٹھائے ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے اس وقت جو ہے ان کے ساتھ منظور پشتین کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ تو ان کے ساتھ ملاقات حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی خبر بھی تھی، اور یوں کہہ لیجئے کہ ایک لمحہ فکریہ بھی تھا کہ ایک صوبائی حکومت کا جو سربراہ ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے، ایک ایسی پارٹی جس کو ریاست دہشت گرد قرار دیتی ہے، جس کو ریاست کہتی ہے کہ اس کے پیچھے غیر ملکی عناصر کی فنڈنگ ہے، یہ ملک کی بقا کے لیے خطرہ ہے، یہ تنظیم، اسی تنظیم کے سربراہ کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملاقات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اسی پارٹی کے جو نظریات ہیں اس کے بہت زیادہ اگینسٹ نہیں جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی جو علی امین گنڈا پور ہے وہ کون سے ٹی او آرز کے تحت ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیا ان کو وقتی طور پر جو ان کے معاملات ہیں یا جو ان کا جو حالیہ ریفرینڈم ہے اس سے روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا کہ پی ٹی ایم کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی ایم جو اپنی سرگرمیاں ہیں اس کو مکمل طور پر ختم کر دے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور وقتی طور پر منظور پشتین اور ان کی جو پارٹی ہے، جو ان کی پی ٹی ایم تنظیم ہے، ان کو وقتی طور پر اس سارے معاملے سے روک دیں کہ وہ فی الوقت جو ہے یہ اپنا گرینڈ جرگہ منعقد نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اس کو منعقد کروا لیں، تو یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میرے خیال میں علی امین گنڈا پور کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایک روابط ہیں شاید اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ وہ پھر اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے لیے مزید ان کا بحال ہوگا۔ حالانکہ گزشتہ جتنے بھی جو پالیسیز اختیار کی گئیں، جو احتجاجی مظاہروں کے بعد ان کا جو کنڈکٹ نظر آیا گنڈا پور کا، اس میں اسٹیبلشمنٹ ان سے مطمئن ہے کہ وہ بہت سے ایسے فیصلے، بہت سے ایسے اقدامات وہ کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارا اہم ترین موضوع ہے کہ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کے مابین ایک اہم ترین ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات میں حالیہ جو اس وقت پولیٹیکل جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں بہت سے امور زیر بحث آتے ہیں۔ سب سے اہم ایشو ہوتا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب فی الوقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دکھاتے دائیں ہیں اور مارتے بائیں ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں دو پولیٹیکل پارٹی کے جو دو بڑے ہیں ان کی اہم ملاقات ہے، اور اس میں میرے خیال میں یہ طے پایا ہے
کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان سے ہٹ کر بھی اگر حکومت کو آئین میں ترامیم کرنی پڑے تو اس حوالے سے اب تک کی جو کیا انتظامات کیے گئے ہیں، تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے یا وہ آزاد اراکین جو حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں یا جن کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی جو معلومات ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی اور جو بلاول بھٹو زرداری کے ان کے کون کون سے اراکین کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو حالیہ صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی جو پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو اعتماد میں لیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ فی الوقت جو حالات ہیں وہ ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک مشکل ترین جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں اس میں مزید کو بہتری کے امکانات ہوں، لیکن فی الوقت جو ہے مولانا فضل الرحمان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں نہیں آ رہے۔ ناظرین اب تک کتنا ہی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔